अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आपका फरमाइशी नावल तेरे शहर सितमगर में। इसको तहरीर किया है फरियाल ख़ान ने। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलें मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 2। नया दिन फिर से निकल आया था और मामूल के पुराने काम भी फिर से जारी और सारी हो गए थे। काशान भी हज़्ब मामूल नाश्ते के बाद टैक्सी स्टैंड पर जाने के लिए घर से निकला। वो सीटी पर कोई धुन गुनगुनाते हुए तेज़ी से लोहे की तंग सीढ़ियाँ उतर रहा था कि आखिरी स्टेप पर पहुंचकर अचानक पैर मुड़ा और वो बिलबिलाते हुए वहीं सीढ़ी पर पैर पकड़कर बैठ गया। उसके जोड़ में बेहद दर्द हो रहा था जिसके बायस वो कराने लगा। अरे शानी भाई, क्या हुआ? गली से गुजरता सनी उसे देखकर फ़ौरन पास आया। पैर मुड़ गया, शायद मोच आ गई है, उसने बमुश्किल जवाब दिया। बेनी बेनी, जल्दी नीचे आ, देख शानी भाई को क्या हो गया। सनी ने अगले ही पल गला फाड़ते हुए बेनी को बुलाया। काशान उसे मना करना चाह रहा था मगर दर्द के मारे कर न सका। वो भी घबरा कर भागती हुई आई। शानी, क्या हुआ तुझे? अभी तो तू ठीक ठाक गया था। वो मुतफक्किर सी पास आई। पैर मुड़ने की वजह से मोच आ गई है, सनी ने जवाब दिया जबकि बेनी ने भी पैर का जायज़ा लेने लगी। ऐसे कैसे पैर मुड़ गया? देख कर नहीं उतर रहा था तू? वो उसे लताड़ने लगी। अबे तू बाद में चिल्लाती रहना, पहले कुछ मरहम वरहम ला ना लगाने को, सनी ने चिढ़कर ध्यान दिलाया। पागल है क्या? हड्डी का मामला है, घर पर डॉक्टरी करना ख़तरनाक होगा। बेनी ने उसकी अक्ल पर मातम किया। तो फिर क्या करेंगे? वो समझा नहीं। उल्लू के पट्टे, टैक्सी लेकर आ जल्दी, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। बेनी ने उसकी अक्ल को कोसते हुए हिदायत जारी की। वह सर हिलाकर फ़ौरन तकमील करने लगा और दर्द से बेहाल होते काशान ने भी खुद को फ़िलहाल उन दो अक्लमंदों के सहारे पर छोड़ दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी, सिर्फ हल्की सी मोच आई है। बेनी दवा का शॉपर छोटी सी टेबल पर रखकर खुद भी सिंगल बेड पर नींद दराज काशान के पट्टी बंधे पैर के पास बैठ गई। वो लोग अस्पताल से वापस आ चुके थे। हाँ, लेकिन ये भी ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। वो थोड़ा मुतफक्किर था। तो लगने दे, तेरी यूनी के आखिरी पेपर तो हो गए ना, उसने तसल्ली दिलाई। बात यूनी की नहीं, टैक्सी की है, उसने तस्दीक की। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मतलब अगर मैं आज टैक्सी लेकर नहीं गया तो आज की कमाई में हर्ज होगा, सेठ गुस्सा करेगा। वैसे ही उन लोगों से मेरी थोड़ी मुँहमारी हो गई थी, अब वो लोग मेरी गैर हाजिरी को कहीं कोई बड़ा मसला ना बना दें। उसने परेशानी की वजह बताई। वो भी सोच में पड़ गई। मैं चली जाऊँ तेरी जगह पर? बेनी ने एकदम पेशकश की तो काशान के चेहरे पर परेशानी के बजाय हैरानी ने जगह ले ली। दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? उसने हैरत से टोका। हाँ तो इसमें मसला क्या है? तूने ड्राइविंग सिखाई हुई तो है मेरे को, और सेठ को पैसों से मतलब है ना। अब चाहे वो पैसे लड़के के ड्राइव करने से आए या लड़की के, और पैसेंजर को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर छोड़ना ही तो होता है बस, उसने सहूलत से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है इन सब में पढ़ने की, इसीलिए नहीं सिखाई थी तुझे ड्राइविंग, और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तेरे पास। काशान ने सख्ती से मुखालफत करते हुए वजह तराशी। ड्राइविंग लाइसेंस ना सही मगर नोट है मेरे पास, जो लाइसेंस तो क्या बड़े से बड़े कागज़ की कमी यूँ मिनटों में पूरी कर देते हैं। उसने चुटकी बजाते हुए ये मसला भी हल किया। पागलपन मत कर बीनी, मैं नौकरी जाने का नुकसान बर्दाश्त कर दूँगा, लेकिन अगर तू कोई नुकसान कराई तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा, उसने बाज रखना चाहा। जवाबन वो खामोशी से उसे देखने लगी। अच्छा चल ठीक है, नहीं जाती मैं, अब तू सो जा थोड़ी देर, दवाई खाई है तो नींद आ रही होगी। वो बात ख़त्म करते हुए बेड पर से उठी, जिसके बायस काशान ने भी सुख की सांस ली। दिन निकलते ही उमड़ आने वाली अफरा तफरी देखने लायक होती थी, जहाँ हर कोई अपने अपने काम पर पहुँचने की जल्दी में अंधे घोड़े की मानंद दौड़े जा रहा था। ए दिलशाद, सब टैक्सियाँ निकल गईं, ये एक टैक्सी अभी तक किसकी रह गई है? हल्का नीला शलवार कमीज़ पहने एक मोटा सा आदमी ऑफिस नुमा कमरे में आया, जहाँ एक और शख्स टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठा कुछ हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था। काशान की टैक्सी है असलम भाई, वो अभी तक नहीं आया, दिलशाद ने हन्नोस रजिस्टर पर लिखते हुए जवाब दिया। अभी तक नहीं आया? असलम ने ज़ेरे रब दोहराया। लगता है आज नागा करने का इरादा है उसका। अगले ही पल उसने खुद अंदाज़ा लगाया। आने दो कल, आज के पूरे दिन का हर्जाना वसूल करूँगा साले से।
ایک تو ٹیکسی چلانے کو دی ہوئی ہے، اوپر سے نخرے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درستگی سے بولا، سلام اسلم سیٹھ۔ تبھی ایک نسوانی مگر مضبوط آواز پر دونوں چونک کر پلٹے۔ جوتوں کے ساتھ گھسی ہوئی گرے جینز اور اس کے اوپر بلیک ڈھیلی سی ہڈی پہنے، ہڈی کا ٹوپا سر پر لیے، منہ پر ہلکا نیلا ماسک لگائے، ایک چھوٹی نازک سی لڑکی ان کے قریب کھڑی تھی جو کہ بینی ہی تھی۔ لاؤ شانی کی ٹیکسی کی چابی دو۔ اس نے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ اے دلشاد، بات سن، لگتا ہے کاشان کپڑوں کے ساتھ دھل کر شلنگ ہو گیا ہے۔ اسلم بجائے اسے جواب دینے کے دلشاد کے ساتھ تالی مار کر ہنسنے لگا، جسے بینی نے خفگی سے گھورا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں سیٹھ۔ تو نے وہ بات نہیں سنی کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ؟ بینی نے اپنا ماسک نیچے کرتے ہوئے گڑبڑائے بنا اطمینان سے جواب دیا۔ یہ بیکار کی باتیں چھوڑ اور بتاؤ وہ نواب صاحب کدھر ہے؟ اب اسلم بھی تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اس کے پیر میں چوٹ لگی ہے، 1-2 دن تک نہیں چل پائے گا۔ کام میں حرج نہ ہو، اسی لیے اس کی جگہ 1-2 دن میں پیسنجر اٹھاؤں گی، پھر وہ ٹھیک ہو کر اپنا کام سنبھال لے گا۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ساری صورتحال بتائی۔ تو چلا لے گی گاڑی؟ کہیں ٹھونک ٹھانک کر میرا نقصان کرائی تو؟ اس نے تیکھے انداز میں ٹٹولا۔ عورت پورا کا پورا گھر چلا لیتی ہے، یہ تو پھر ایک گاڑی ہے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ ہاں لیکن میری ٹیکسی تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، اگر اس پر ہلکا سا بھی ڈینٹ آیا تو تیری خیر نہیں۔ اسلم نے انگلی اٹھا کر سختی سے باور کروایا۔ ہاں ٹھیک ہے، چل اب گاڑی کی انٹری کر اور چابی دے۔ بینی نے بات ختم کرتے ہوئے ہتھیلی پھیلائی۔ اے دلشاد، دے دے اس چھوٹے پیکٹ کو گاڑی کی چابی اور انٹری کر لے۔ اسلم نے گرین سگنل دیا اور اس آفس نما کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے صرف پیسوں سے غرض تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی کما کر لائے۔ یہ لے چابی اور یہاں سائن کر دے۔ دلشاد نے چابی پکڑا کر رجسٹر کا رخ اس کی طرف کیا جس پر وہ سائن کرنے لگی۔ ویسے ایک بات ہے، آج کا دن تیری ٹیکسی میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑا اچھا رہے گا، انہیں آنکھیں سیکھنے کا سامان جو مفت میں ملے گا۔ دلشاد نے اسے دیکھتے ہوئے خباثت سے تجزیہ کیا، تب تک بینی دستخط کر چکی تھی۔ ہاں ضرور، اگر میں نے ان کی آنکھیں سلامت چھوڑ دیں تو۔ اس نے اطمینان سے جواب دے کر ٹیبل پر سے بھرا ہوا گرم چائے کا کپ اٹھا کر دلشاد کے منہ پر اچھال دیا۔ وہ یکدم بلبلا اٹھا۔ تیری تو؟ وہ اسے کوستے ہوئے تلملانے لگا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ بھی وہاں سے چلی گئی، جبکہ دلشاد نے بمشکل چہرہ صاف کر کے آنکھیں کھولیں جو گرم چائے گرنے کی وجہ سے جلنے لگی تھیں۔ ٹیکسی لے کر بینی نے سب سے پہلے کراچی کینٹ اسٹیشن کا رخ کیا تھا، کیونکہ جہاں پر مسافروں کی آمد و رفت ہو وہاں سے سواری ملنا آسان ہوتا ہے۔ حرج معمول اسٹیشن کے باہر رکشے ٹیکسیوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، جنہیں زیادہ تر کے مالکان نے بطور ٹیکسی کرائے پر لگایا ہوا تھا، تو کچھ کے مالکان خود ہی ٹیکسی ڈرائیور بھی تھے۔ ان میں سے زیادہ تر ڈیجیٹل ٹیکسیاں تھیں، یعنی لوکیشن ڈال کر ایک فون کرو اور ٹیکسی حاضر۔ مگر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں ابھی تک یہ جدید جھمیلے سمجھ نہیں آئے تھے، اور وہ بنا موبائل کا استعمال کیے پرانے طریقے سے اسٹینڈ پر سے ٹیکسی لینا بہتر سمجھتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلم جیسے بندوں کی ٹیکسیاں اکا دکا ہی صحیح مگر نظر آ جاتی تھیں۔ بینی بھی ایک سائڈ پر گاڑی روکے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہڈی کا ٹوپا سر پر پہن کر چہرے پر ہنوز ماسک لگایا ہوا تھا تاکہ زیادہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ایک کہنی کھڑکی پر ٹکائے کھڑکی سے باہر آس پاس کا جائزہ لینے لگی، جہاں بیک وقت کئی لوگ آ رہے تھے تو کئی جا رہے تھے۔ کوئی اپنا شہر چھوڑ کر جانے کی وجہ سے اداس ہو رہا تھا، جس کے دوست احباب اسے تسلی دے رہے تھے، تو کوئی کافی عرصے بعد اپنے شہر میں قدم رکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا، اور اسے لینے آئے اس کے گھر والوں کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ ٹیکسی؟ گھمبیر مردانہ آواز پر بینی نے چونک کر گردن موڑی۔ بلیک جینز کے ساتھ سفید فل آستین کی ٹی شرٹ پر بلیک سلیو لیس جیکٹ پہنے، سفری بیگ کندھے پر لٹکا کر، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ ایک خوش شکل وجیح نوجوان تھا جو فرنٹ سیٹ کی کھڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ ہوٹل سی ویو جانا ہے دوست، چلو گے؟ لڑکے نے مہذب انداز میں استفسار کیا، جو ساتھ ساتھ موبائل میں بھی مصروف تھا۔ بینی نے محض جذبات میں سر ہلا کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا بھی شاید جلد بازی میں تھا، اسی لیے پیسے طے کرنے کے بجائے اس نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اپنا بیگ سیٹ پر رکھنے لگا۔ لڑکے نے اپنا بیگ رکھ کر پچھلی نشست کا دروازہ بند کیا اور خود آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بینی کو تھوڑا تعجب ہوا۔ چلو دوست۔ لڑکے نے دروازہ بند کرتے ہوئے گرین سگنل دیا تو کوئی بات کرنے کے بجائے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی، جہاں دوسری کئی چھوٹی بڑی گاڑیاں بھی متوازن رفتار سے دوڑ رہی تھیں، جبکہ وہ لڑکا اس سے کوئی بات چیت کرنے کے بجائے اپنے موبائل میں مصروف تھا، جو بے غنیمت ہی تھا۔
کچھ دیر سفر یوں ہی خاموشی سے کٹا اور پھر لڑکے نے خاموشی کی برف پر پہلی ضرب ماری۔ تمہاری گاڑی میں اے سی نہیں ہے کیا؟ اس نے بینی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے محض نفی میں سر ہلایا۔ میں کافی دیر سے کوئی اے سی والی کیب ہی بک کرنا چاہ رہا تھا، مگر آس پاس کوئی کیب فری نہیں تھی اور مجھے ذرا جلدی تھی، اس لیے تمہاری ٹیکسی ہی غنیمت لگی۔ وہ دوستانہ انداز میں خود ہی وضاحت کرنے لگا، جس کا بینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تھوڑا متعجب ہوا۔ تم گونگے ہو کیا؟ اس نے سوال کیا تو بینی نے دوبارہ نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس نے وجہ جاننی چاہیے۔ کیا کریں گے آپ بات کر کے؟ اب کے بینی نے بھی ٹھہرے ہوئے انداز میں الٹا سوال کیا۔ کسی سے بات چیت کرتے ہوئے سفر اچھا گزر۔ وہ اپنی دھن میں جواب دینے ہی لگا تھا کہ یکدم ٹھٹک کر رکا۔ تم نے ابھی لڑکی کی آواز میں بات کی؟ وہ حیران ہوا۔ ظاہر ہے، لڑکی ہوں تو اسی آواز میں بات کروں گی نا۔ اس نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا تو لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا رد عمل ایسا تھا گویا اس نے لڑکی نہیں خود دیکھ لیا ہو۔ گاڑی روکو، اس نے یکدم حکم دیا تو بینی نے بھی فوراً بریک دبا دیا، جس کے باعث جھٹکے سے گاڑی رکی۔ ماسک ہٹاؤ اپنا، اس نے دوسرا حکم دیا۔ بینی نے خاموشی سے ہڈی کا ٹوپا سر سے اتار کر چہرے پر سے ماسک ہٹا دیا۔ وہ اس گندمی رنگت کے دلکش نین نقش والی نازک سی لڑکی کو بطور ڈرائیور دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ تم گاڑی کیوں چلا رہی ہو؟ حیرانی کے مارے وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ کیونکہ گاڑی خود نہیں چل سکتی، بینی نے اندر ہی اندر اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ او گاڈ، مطلب کراچی میں لڑکیاں بھی ٹیکسی چلاتی ہیں؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو کراچی کسی الگ سیارے پر ہے کیا جو یہاں لڑکیاں گاڑی نہیں چلا سکتی؟ اس نے متوازن انداز میں دھیان دلایا۔ نہیں، اپنی ذاتی گاڑی چلانا ایک الگ بات ہے، مگر یوں ٹیکسی ڈرائیو کر کے پیسنجر کو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ اب کہ اس نے بھی حیرت پر قابو کرتے ہوئے وضاحت کی۔ ہاں، لڑکی کا ٹیکسی ڈرائیو کرنا عجیب ہو سکتا ہے، مگر بھیک مانگنے یا جسم بیچنے کے مقابلے میں ذرا کم عجیب ہے۔ اس نے آرام سے کچھ اس طرح دونوں باتوں کا موازنہ کیا کہ وہ پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ اس دوران وہ صرف ہڈی کا ٹوپا پہن کر دوبارہ گاڑی آگے بڑھا چکی تھی، البتہ اب اس نے ماسک نہیں لگایا تھا۔ وہ بات نہیں ہے، میرا مطلب تم لڑکی ہو، پتہ نہیں دن بھر کیسے کیسے پیسنجر سے پالا پڑتا ہوگا، تو وہ سب کیسے ڈیل کرتی ہو؟ اس نے دوبارہ رسان سے بات واضح کی۔ اگر میں ٹیکسی نہ بھی چلاؤں تب بھی تو میرے کو پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے نا، اور عورت چاہے کچھ بھی کرے اتنے اعتماد سے کرنا چاہیے کہ کوئی مرد جب اس کو بری نظر سے دیکھے تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ٹوک سکے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلا کے اعتماد سے بولی، جس پہ وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ امپریسو، ویری امپریسو، آئی لائک اٹ۔ متاثر کن، بہت متاثر کن، مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے بنا بخل کے اسے دل سے سراہا۔ کاش ہر لڑکی تمہارے جتنی ہی پر اعتماد ہو اور اپنے اوپر پڑنے والی بری نظر کو نوچنے کی ہمت رکھتی ہو۔ اس نے بینی کو حسرت سے دیکھتے ہوئے یکدم اپنے دل میں اٹھی شدید خواہش کا برملا اظہار کیا۔ ماحول اور تربیت کی بھی بات ہوتی ہے صاحب۔ اگر لڑکی کو گھرداری کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا جائے کہ جب گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو دنیا کا سامنا کیسے کرنا ہے، تب بھی بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے تعصب سے ایک تلخ حقیقت کی جانب دھیان دلایا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تو تمہیں کسی نے سکھایا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، دادا نے سکھایا ہے میرے کو کہ پہلے تو اپنے کام سے کام رکھو، لیکن اگر کوئی بلا وجہ پنگا لے تو پھر اچھی طرح اس کی طبیعت درست کر دو، کیونکہ ظلم کے آگے چپ چاپ جھکنا بھی ظلم ہے اپنے اوپر، اس نے مضبوط انداز میں بتایا۔ گریٹ، اس نے تعریف کی۔ جواباً بینی نے فخر سے گردن اکڑائی۔ ویسے اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کب سے اور کس مجبوری کے تحت ٹیکسی چلا رہی ہو؟ اس نے سلیقے سے جاننا چاہا۔ اسے کافی دلچسپی ہونے لگی تھی اس منفرد سے لڑکی سے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے چلا رہی ہوں، پیر کی موچ کی وجہ سے۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایسے دونوں سوالوں کے جواب دیے جو اس کے سر پہ سے گزر گئے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ مطلب 2 گھنٹے پہلے ہی اسٹینڈ سے ٹیکسی لے کر اسٹیشن آئی تھی، ورنہ آج سے پہلے یہ ٹیکسی شانی چلاتا تھا، مگر آج اس کے پیر میں موچ آ گئی، اب ایسے میں وہ ٹیکسی نہیں چلا پاتا، اور آج اگر ٹیکسی کماتی نہیں تو اس کا لالچی سیٹ آج کے دن کا پورا نقصان آنے والے دن میں کاٹ لیتا اور شانی کو 1 پیسہ بھی نہیں دیتا، اسی لیے آج اس کی جگہ میں آ گئی اور پہلے پیسنجر آپ ہی مل گئے میرے کو۔ اس نے اپنے عذری لاپرواہ انداز میں تفصیل بتائی جو اسے آدھی سمجھ آئی۔ یہ شانی کون ہے؟ وہ ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ ویسے اس کا نام کاشان ہے، مگر میں اسے شانی بولتی ہوں۔ وہ میرا دوست، میرا دشمن، میرا ہمراز، میرے بچپن کا ساتھی، میرا سب کچھ ہے۔
اس نے محبت سے جواب دیا جو سابقہ باتوں کی طرح اوپر سے گزر گیا۔ کوئی رشتہ تو ہوگا نا، بھائی، کزن، شوہر وغیرہ؟ اس نے سنبھل کر کوریدا۔ بھائی ہے میرا، اسے یہ رشتہ مناسب لگتا تھا سب کو بتانے کے لیے، جسے سن کر اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آپ اس شہر میں نئے آئے ہو صاحب؟ اب بینی نے سوال اٹھایا۔ یہ تم مجھے صاحب کیوں بول رہی ہو؟ وہ تھوڑا غیر آرام دہ ہوا۔ تو اور کیا بولوں؟ اس نے کندھے اچکا کر الٹا سوال کیا۔ میرا نام بابر حسین ہے، تم مجھے بابر کہہ سکتی ہو۔ اس نے سہولت سے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، تو آپ شہر میں نئے آئے ہو بابر صاحب؟ اس نے تصحیح کے ساتھ پھر وہی بات دہرائی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور ایک کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اب اس نے دوبارہ ٹوکنے کے بجائے اپنی بابت بتایا۔ اچھا، پھر تو آپ ہمارے مہمان ہوئے، وہ خوشگواریت سے بولی۔ ہاں، تو اسی ناطے میں اپنی میزبان کا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے مہارت سے سوال اٹھایا۔ ضرور، میرا نام بینش ہے، لیکن سب میرے کو بینی کہتے ہیں، اس نے سادگی سے بتایا۔ نائس نیم۔ تو میں تمہیں کیا کہوں، بینش یا بینی؟ اس نے تعریف کرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا۔ کیونکہ آپ کی منزل آ چکی ہے اور اپنا سفر یہیں ختم ہوا، اس نے کہتے ہوئے گاڑی روکی۔ وہ لوگ ہوٹل سی ویو کے عین سامنے موجود تھے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں یہ سفر مزید جاری رکھنا چاہتا ہوں تو؟ بابر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب مجھے سامان ہوٹل میں لگ کر کچھ مزید جگہوں پر جانا ہے، جس کے لیے ظاہر ہے بار بار ٹیکسی بک کرنی پڑے گی۔ تو اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیا تم مجھے پورے دن کے لیے اپنی سروس دے سکتی ہو؟ اس نے وضاحت کے ساتھ اصل بات کی تو متعجب ہوئی۔ ظاہر ہے میرے بعد پھر تم بھی دن بھر کسی نہ کسی پیسنجر کو پک اینڈ ڈراپ تو کرو گی نا، اور میں بھی الگ الگ ٹیکسی والوں کو پیسے دوں گا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم پورا دن مجھے سروس دو اور میں تمہیں پورے دن کے پیسے دے دوں گا؟ اس نے مزید کہتے ہوئے اپنی پیشکش واضح کی تو وہ پل بھر کو سوچ میں پڑ گئی۔ شانی کاشان گہری نیند میں تھا جب کسی نے اسے آواز دیتے ہوئے تھپ تھپایا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ یہ تیرے پیر کو کیا ہوا؟ پاشا اس کے سنگل بیڈ پر بیٹھ چکے تھے۔ سیڑھی اترتے ہوئے پیر میں موچ آ گئی تھی دادا، اس نے اٹھ کر ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا۔ سنبھل کر اترنا چاہیے تھا نا، ہسپتال گیا تھا، زیادہ مسئلے والی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ ہاں، بینی اور سنی مل کر اسپتال لے گئے تھے مجھے، ڈاکٹر نے کہا ہے ہلکی سی موچ ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس نے تسلی کرانی چاہی۔ چل شکر ہے۔ انہیں اطمینان ہوا۔ آپ کب آئے اور بینی کہاں ہے؟ اب کاشان نے سوال کیا۔ میں تو ابھی ابھی آیا ہوں اور بینی گھر پر نہیں ہے، انہوں نے متوازن جواب دیا جسے سن کر وہ کھٹکا۔ بینی گھر پر نہیں ہے تو کہاں گئی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے کیا پتا، میں جب گھر میں آیا تو وہ نہیں تھی، اور کون سا وہ پہلی بار کہیں گئی ہے، پتہ تو ہے کہ اکثر وہ ایسے ہی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے سرسری انداز میں دھیان دلایا۔ کہیں نہ کہیں نہیں، وہ یقیناً ٹیکسی اسٹینڈ گئی ہوگی۔ وہ پل بھر میں نتیجے پر پہنچا۔ کیا؟ لیکن وہ وہاں کیوں جائے گی؟ وہ کچھ سمجھے نہیں، کیونکہ اپنے اس نادر خیال کا ذکر کیا تھا اس نے مجھ سے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج میری جگہ وہ ٹیکسی چلا لے گی، مگر میں نے اسے منع کر دیا تھا، اس نے اصل بات بتائی۔ تو جب تم نے منع کر دیا تھا تو پھر وہ کیوں گئی ہوگی؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ اسے جو کام سے منع کرو وہی کام لازمی کرتی ہے وہ، اس نے ترقی بترقی جواب دیا جو کہ درست بھی تھا۔ میں بھی اسلم بھائی کو فون کر کے پوچھتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے جلدی سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ پاشا بینی کے ٹیکسی چلانے کے بارے میں سن کر زیادہ حیران نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نڈر بینی آسانی سے پبلک ڈیلنگ کر سکتی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ بینی ایک بہادر لڑکی رہے جو کسی معاملے میں لڑکوں سے کم نہ ہو۔ لیکن ان کے برعکس کاشان اس کے لیے بہت فکر مند رہتا تھا کہ وہ بس زبان چلانے میں تیز ہے، دماغ کا ٹھیک طرح استعمال نہیں کرتی، اور اسی کے چلتے کبھی کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ بینی ایک بڑی سی آفس نما بلڈنگ کے باہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی بابر کی منتظر تھی، جو اندر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑکی سے باہر نظر آتا آسمان دیکھنے لگی، جو مغرب کا وقت نزدیک آنے کے باعث نارنجی ہونے لگا تھا۔ تبھی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلنے کی آہٹ پر وہ سیدھی ہوئی تو دیکھا کہ بابر گاڑی میں بیٹھ چکا ہے۔ یہ لو تمہارے لیے، بابر نے ایک اورنج جوس کی بوتل اسے پیش کی۔
مگر میرے کو یہ نہیں چاہیے۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ تمہیں نہیں چاہیے مگر تمہارے پیٹ کو تو کچھ چاہیے، کچھ کھانا پینا چاہیے ہوگا نا۔ میں نے تمہیں لنچ آفر کیا، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ اب کم از کم یہ جوس تو پی لو۔ اس نے ترکی بترکی اصرار کیا۔ اور تم چاہو تو چیک کر لو، یہ سیل پیک بوتل ہے، گاڈ پرامس میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا ہے۔ اس کے خدشے کے پیش نظر بابر نے خود ہی وضاحت کی کہ شاید وہ اس کی وجہ سے کترا رہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بوتل لے کر ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ اس کا انداز بالکل سادہ تھا جس پر وہ کوئی اعتراض بھی نہ کر سکا۔ اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے انگیشن میں چابی گھماتے ہوئے جاننا چاہا۔ وہیں جہاں سے چلے تھے، مطلب ہوٹل؟ ہاں، اب باقی کے کام کل، آج بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے سیٹ کی پشت ٹیک لگائی۔ بینی نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ سورج مغرب کی آغوش میں جانے کے لیے تیار تھا، یعنی اندھیرا پر پھیلانے لگا تھا، اسی لیے روڈ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہو کر ماحول میں کافی افراتفری کا تاثر پیش کر رہی تھیں۔ ویسے کراچی میں سب لوگ کافی جلدی میں رہتے ہیں، مطلب جہاں دیکھو ایک افراتفری ہے، مگر ہمارے اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے، وہاں بہت سکون ہوتا ہے۔ بابا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے تجزیہ کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کراچی اور اسلام آباد میں واقعی بہت فرق ہے۔ یہاں ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے، کچھ کرنے کی جلدی۔ جب لوگوں کو کسی قابل بننا ہوتا ہے تو وہ کراچی آتے ہیں، اور جب قابل بن جاتے ہیں تو دوسرے خوبصورت شہروں میں جا بستے ہیں، اور جس شہر نے انہیں اس قابل بنایا ہوتا ہے اسے پلٹ کر پوچھتے تک نہیں۔ ڈرائیو کرتی بینی نے بھی طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ بابا نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے پورا کراچی ایک طرف، صرف کراچی کی امپریس مارکیٹ سے ہی حکومت کو کروڑوں کا ٹیکس ملتا ہے، تو سوچیں اس حساب سے 3 سے 4 کروڑ کی آبادی والے پورے کراچی سے کتنا ٹیکس ملتا ہوگا، اور اگر وہ پورا ٹیکس ایمانداری کے ساتھ کراچی پر واپس لگایا جائے تو پورے ملک میں میرے کراچی سے بہتر کوئی شہر نہیں ہوگا۔ مگر افسوس، سارا ٹیکس ان غیر مقامی افسروں کی جیب میں جاتا ہے جنہیں اس شہر سے پیار ہے ہی نہیں، جو بس سفارشوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جذباتی انداز میں کہتی گئی جسے بابر نے چپ چاپ سنا۔ لاکھوں لوگوں کی قسمت بنانے والے اس شہر کی ڈوبتی قسمت کو اگر کوئی کنارے لگا سکتا ہے تو وہ ہم میں سے ہی کوئی سمجھدار شہری ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اس شہر کو تڑپتے دیکھا ہو، اپنے کانوں سے اس کی فریاد سنی ہو، جو میرٹ پر آنے والا مقامی ہو، نہ کہ سفارش والا کوئی غیر مقامی جسے اس شہر کے مسئلوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ وہ مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھامے تیز تیز سانسوں کے درمیان یوں بولے جا رہی تھی گویا کب سے اندر دبا لاوا اگل رہی ہو، جسے بابر نے بغور دیکھتے ہوئے پورے انہماک سے سنا۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے سنجیدہ تاثر بتا رہے تھے کہ وہ ابھی بھی اس جذباتی کیفیت سے باہر نہیں آئی ہے۔ بابا نے ڈیش بورڈ پر رکھی جوس کی بوتل اٹھا کر کھولی اور اس کی جانب بڑھا دی۔ اس بار بینی نے انکار کیے بنا بوتل کو تھام کر لبوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں کئی گھونٹ اتار لیے۔ فیلنگ بیٹر؟ بابا نے بوتل واپس لیتے ہوئے پوچھا تو بینی نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو اب کافی نارمل ہو چکی تھی۔ میرا مطلب اب بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے اردو میں وضاحت کی۔ ہاں، بس جب بھی کوئی میرے شہر کے بارے میں بات کرتا ہے تو میں ایسے ہی جذباتی ہو جاتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ تمہیں اپنے شہر سے محبت زیادہ ہے یا یہاں کے حکمرانوں سے نفرت زیادہ ہے۔ اس نے بوتل واپس ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے دلچسپی سے سوال اٹھایا۔ بات محبت یا نفرت کی نہیں بلکہ صحیح غلط کی ہے، اور میرے کو ان لوگوں سے نفرت ہے جو میرے شہر کو غلط استعمال کر کے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب کہ اس نے رسان سے جواب دیا۔ جو ہمارے محبوب کو نقصان پہنچائے ان سے نفرت کرنی بھی چاہیے، وہ اسی لائق ہوتے ہیں۔ بابر نے بھی اس کی بھرپور تائید کی اور تب ہی ٹیکسی کی جگہ رک گئی۔ لیجیے، آ گئی آپ کی منزل۔ اس نے ہوٹل کی جانب اشارہ کیا۔ کافی جلدی آ گئی، وہ ہوٹل کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا جسے بینی سن نہ سکی۔ چلے اب میرے پیسے دے کر میرے کو آزاد کیجیے، گھر بھی جانا ہے، شانی پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ سیدھا اصل موضوع پر آئی۔ آزاد کروں مطلب؟ میں نے کیا تمہیں قید کر کے غلام بنایا ہوا تھا؟ اس نے کہتے ہوئے اپنی سلیو لیس جیکٹ کی جیب سے پیسے نکالے۔ ہاں، ہم ڈرائیور لوگ آپ پیسنجرز کے حکم کے غلام ہی تو ہوتے ہیں، آپ جب جہاں بولیں ہمیں بنا چوں چرا کے جانا پڑتا ہے۔ اس نے گول مول تائید کی۔ لیکن اس غلامی کے بدلے تمہیں پیسے دیے جاتے ہیں، اور صرف اس کام میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کام کا یہی اصول ہے کہ سروس دو اور پیسے لو، یعنی گیو اینڈ ٹیک۔ اس نے دھیان دلاتے ہوئے پیسے بینی کی جانب بڑھائے۔ ہاں ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے کام کی اتنی قیمت ملتی نہیں ہے جتنی ملنی چاہیے۔ اس نے پیسے لیتے ہوئے تجزیہ کیا۔ تو منہ لٹکانے کے بجائے اپنے کام کو اتنا قیمتی بناؤ کہ لوگ منہ مانگے قیمت دینے کو تیار ہو جائیں۔
اس نے سہولت سے ترقی پر ترقی مشورہ دیا۔ اور وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ بینی نے پیسے پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے سوال کیا، اپنے کام سے محبت کر کے۔ اس کے جواب پر وہ پل بھر کر لاجواب ہو گئی۔ خیر، بہت اچھا رہا تمہارے شہر میں یہ پہلا دن، کل پھر ملو گی؟ اس نے بات سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہماری تو بس آج کی ڈیل ہوئی تھی نا، اب کل آپ کوئی اور ٹیکسی لے لینا، میں دوسرے پیسنجرز پک کروں گی۔ اس نے کندھے اچکا کر گول مول انکار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا لگا تم سے مل کر بینی۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے پورے دن میں پہلی بار اب اس کا نام لیا تھا، اور شاید یہ آخری بار بھی تھا کیونکہ وہ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ تمہارا شہر اور تمہارے شہر کی یہ شام ہمیشہ یاد رہیں گی مجھے۔ اس نے کھڑکی پر جھک کر کہا تو وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکی۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ، وہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ صاحب، بینی نے اچانک پکارا۔ بولو۔ وہ دوبارہ جھکا۔ اپنا سامان وغیرہ چیک کر لے، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا؟ بینی نے پچھلی نشست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دھیان دلایا تو اس نے بھی وہیں سے پیچھے دیکھا۔ نہیں، میرا سب کچھ میرے پاس ہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں چلتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے انگیشن میں چابی گھمائی۔ شیور، بائے۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور بینی نے گاڑی آگے بڑھا دی جسے وہ تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور ایسا ہی کچھ بینی نے بھی بیک ویو مرر کے سہارے سے کیا تھا۔ ٹیکسی واپس کر کے حساب کتاب کرنے کے بعد جب تک بینی واپس گھر پہنچی تو گھڑی نے شام کے 7:30 بجا دیے تھے۔ وہ جیسے ہی کھلے دروازے پر لٹکتا پردہ ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر اسے کاشان بیٹھا مل گیا۔ سنگل صوفے پر بیٹھے کاشان کی سنجیدہ نظر دروازے پر ہی تھی، اور پٹی بندہ پیر اس نے سامنے لکڑی کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، جبکہ پاشا غالباً گھر پر نہیں تھے۔ کہاں تھی تو؟ اس نے صوفے کے سہارے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تیری جگہ پر تھی، وہ اطمینان سے جواب دیتی ہوئی آگے آئی۔ یہ لے، حساب کتاب کے بعد بننے والی تیری آج کی دہاڑی۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے پیسے نکال کر کاشان کی جانب بڑھائے۔ تب تک وہ دیوار کا سہارا لے کر اس کے مقابل آ چکا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے بینی کے ہاتھ سے پیسے جھپٹ کر غصے سے زمین پر پھینکے۔ وہ ششدر رہ گئی۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ وہ اس میں برہم ہوئی۔ ہاں تو کیوں کی یہ محنت جب میں نے منع کیا تھا؟ وہ اس سے زیادہ زور سے چلایا۔ کیا ہو گیا اگر میں نے ایک دن تیری جگہ ٹیکسی چلا لی تو؟ کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ اگر ایک دن ٹیکسی نہ چلتی تو بھی کوئی قیامت نہیں آتی، اس نے ترقی بترقی کہا۔ ہاں تو اب بھی کوئی قیامت نہیں آئی ہے جو تیرا دماغ اتنا شارٹ ہو رہا ہے؟ تیری مدد کے لیے کیا تھا میں نے یہ سب کہ تیری آج کی کمائی برباد نہ ہو، اس نے بھی درستی سے وضاحت کی۔ اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہوں میں ابھی کہ تیری کمائی کھانے لگوں۔ وہ غم و غصے کی حالت میں تھا۔ یہ تیری میری کمائی اور غیرت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ جب ایک جوان مرد کے گھر میں ہوتے ہوئے جوان لڑکی سڑکوں پر ٹیکسی چلائے گی تو دنیا ایسے مرد کو بے غیرت ہی کہے گی نا، اس نے برہمی سے دھیان دلایا۔ بھاڑ میں جائے دنیا، یہ دنیا صرف منہ چلاتی ہے، بھوکے کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتی، اس کا انتظام ہمیں خود کرنا پڑتا ہے، دنیا کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ بھی بے خوف و خطر بولی، اور وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ دیکھ بینی، میں آخری بار زبان سے سمجھا رہا ہوں کہ اب تو کل ٹیکسی لے کر نہیں جائے گی، اس نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ورنہ کیا کر لے گا تو؟ ہاں؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ ٹانگیں توڑ کر کمرے میں بند کر دوں گا تجھے۔ اس نے سیدھا دھمکی دی۔ ہاتھ تو لگا کر دکھا مجھے، تیری ہڈی پسلی ایک نہ کر دی میں نے تو کہنا۔ وینی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس کی ڈھٹائی پر وہ کبھی کبھی شدت سے زچ ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، کرتی رہ جو تجھے کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو کل ٹیکسی لے کر نکلی تو کیا؟ ہاں تو واپسی پر میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، اس نے اتنے سنجیدہ انداز میں کہا تھا کہ اس کی قینچی کی طرح چلتی زبان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی کیونکہ اس نے کہنے سننے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ضد بحث سے فارغ ہونے کے بعد دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئے تھے۔ بینی نے لبوں پر خاموشی سجائے کچن میں اٹھا پٹک مچا کر کافی برہمی کے عالم میں رات کا کھانا تیار کیا، اور پاشا کے گیراج سے لوٹنے پر لاؤنج میں صوفوں کے درمیان رکھی اکلوتی لکڑی کی ٹیبل پر لگانے لگی جسے یہ لوگ بطور ڈائننگ ٹیبل استعمال کرتے تھے۔ پاشا اور کاشان صوفوں پر بیٹھے تھے جبکہ بینی چیزیں ٹیبل پر پٹک پٹک کر رکھ رہی تھی۔ تو کھانا نہیں کھا رہی بینی؟
پاشا نے اسے پلٹتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ وہ سپاٹ جواب دے کر سیدھا کمرے میں گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا، جسے دونوں دیکھ کر رہ گئے۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ کاشان سنجیدگی سے جواب دے کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا، جو جیسا بھی بنا تھا انہیں ہر صورت کھانا ہی تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔